हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। दहेज एक ऐसा लफ्ज है, जब जब ये मेरे सामने आता है तो मेरे पूरे बदन में, मेरे पूरे शरीर में आग लग जाती है। क्यों कि कितने मुसलमान की बच्चियां इस दहेज की लानत से उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां खराब हो रही हैं। कौन खराब कर रहा है? मुसलमान भाई खराब कर रहे हैं। क्यों कि जब तक ये दहेज जैसी लानत मुसीबत खत्म नहीं होगी माशरे के अंदर, नौजवान लड़कियां ऐसे ही पिसती रहेंगी। उम्र हो गई है लेकिन रिश्ता नहीं आ रहा है। क्यों? देने के लिए कुछ है ही नहीं, देने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरे भाई, अब लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें कि ये मौलवी दहेज के बारे में बोलता है, ये बोलता है, फलाना बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, लेकिन मेरे भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं। दुनिया जो मेरे बारे में सोचे वो सोचने दो, हमने ये अपने दिल से निकाल के फेंक दिया है। क्यों? कुछ भी करोगे तो दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ कहेगी। हमें तो इस गम ने मारा कि लोग क्या कहेंगे। जब से ये शेर मैंने सुना, हमने अल्लाह करम से अपने दिल से, दिमाग से सब कुछ निकाल के फेंक दिया कि दुनिया मेरे बारे में जो सोचना चाहे सोचे। अभी देखें, एक वीडियो आई है सामने, एक गरीब बाप ने शादी में दहेज कम दिया तो ससुराल वाले बारात वापस ले गए। दहेज के लालची आदमी किसी की बेटी के बारे में जरूर सोचे। कितना गलत हुआ उस इंसान के साथ। वो चलो हम कहते हैं वो झूठ वीडियो है, लेकिन का दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अब तुम कहोगे कि हाफिज साहब आप एक वीडियो के बदले में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो, क्या चलो वीडियो छोड़ो, हम वीडियो नहीं लाते हैं। तो क्या दुनिया में ऐसा नहीं होता है? कितने लोग दहेज कम होता है तो दुल्हन को ताने दिए जाते हैं, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे माँ बाप ने क्या दिया, तेरे भाई ने क्या दिया, कुछ भी तो नहीं दिया। तो मेरे भाई, इस मुसीबत को, इस लानत को अपने दिलों से निकाल के फेंको। ऐसा तरीका अपनाओ कि जिस किरदार से खुशबू आए, बदबू ना आए। ऐसे किरदार में रहो, ऐसी जिंदगी जियो कि तुम्हारे बदन से खुशबू आए, बदबू ना निकले। कितने नौजवान, कितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, बारात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? मेरे माँ बाप के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। क्या करोगे ऐसे दहेज का? क्या करोगे ऐसे दहेज का? मेरे भाई, इस मुसीबत को खत्म करो, वरना एक दिन ऐसा आने वाला है कि शादी तभी हुआ करेगी जब घर लड़के वाले अपने नाम करवा लिया करेंगे। कहेंगे पहले मेरे नाम कर दो, उसके बाद शादी होगी। वो दिन आने वाला है और आके रहेगा। जिस तरीके से ये दुनिया चल रही है, जैसा ये माशरा फैला हुआ है गंदगी का, एक दिन वो आके रहेगा। लोग हमसे नफरत भी करते हैं और लोग हमसे मोहब्बत भी करते हैं। क्यों कि कोई भी लड़का दहेज के बारे में सुनना नहीं चाहता है। कोई भी लड़का वो कहता है कि नहीं, मेरे फेवर में बात की जाए। ये दहेज लेने की बात कहां से आ गई? मेरे भाई, दहेज तो इस्लाम में था ही नहीं, तो गैर मुस्लिमों से आया है। मुसलमानों के अंदर कुछ चीजें गैर मुस्लिम ने मुसलमानों से ली और कुछ चीजें मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों से ली। इतनी रस्में बनाई हैं शादियों में कि ओफो, देख के हैरानगी होती है कि मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस गंदगी में फंसते हुए जा रहे हैं। क्या होता था? लड़की देखी गई, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ निकाह होगा बस, और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ निकाह।
اب تو یہ دیکھنے آ رہے ہیں، پھر لڑکی کے باپ دیکھنے آ رہے ہیں، پھر لڑکی کے ماموں دیکھنے آ رہے ہیں، پھر لڑکی کے بھائی دیکھنے آ رہے ہیں، پھر لڑکے کے چاچا دیکھنے آ رہے ہیں، یہ خرچہ ہو رہا ہے، وہ خرچہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد منگنی ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد ٹیکا ہو رہا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا رسمیں مسلمانوں نے بنائی ہیں۔ میرے بھائی، ان رسموں کو ختم کرو اور اچھی زندگی گزارو، فری ٹینشن والی زندگی گزارو، کسی کو ٹینشن مت دو۔ اب اس کو ختم کرنا تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اب یہ اتنا بڑھ گیا کہ اب یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ کم تو ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب لڑکے والے کہیں کہ ہم کو دہیج نہیں چاہیے، اب لڑکی والے کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا اپنی لڑکی کو ایسے ہی ودا کر دیں، سب تانے ماریں گے، اب یہ بھی ٹینشن ہے۔ تو میرے بھائی، ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا میں سب دہیج کے لالچی بھرے ہوئے، نہیں میرے بھائی، جو دہیج کے لالچی بھی بھرے ہوئے ہیں، ویسے دہیج سے نفرت کرنے والے بھی دنیا کے اندر پیدا ہیں۔ ویسے بھی لوگ ہیں جو نفرت کرتے دہیج کے نام سے، غصہ ہوتے، ان کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ کیسی باتیں کرتے ہو دہیج کے بارے میں، کہاں اسلام میں ہے؟ دکھا دو قرآن میں، دکھا دو حدیث میں، دکھا دو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ دہیج لینا جائز ہے اسلام کے اندر۔ لیکن بے شرم و بے غیرت کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیوں؟ وہ لالچ کے ہوس میں پھنسے ہوئے ہیں، سوچتے کہ سب کچھ ہم کھینچ لیں اپنی طرف۔ آج میں جہاں کام کرتا تھا وہاں ایک میرا دوست، اس نے واقعہ چلائے دو واقعہ چلائے، دونوں واقعہ دہیج کے اوپر۔ آپ ویسے تو قوالی سنتا نہیں ہو، عارف تسلیم، آپ ان کا نام جانتے بھی ہوں گے، ماشاءاللہ بہت مشہور آدمی ہے، وہ یہ قوالی گاتے ہیں۔ تو میرے دوست نے بجائی تھی دکان پہ جہاں میں کام کرتا ہوں، تو آنسو آ گئے تھے میرے آنکھوں میں یہ سن کے کہ غریبی کیا کرواتی ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس کی ماں نے بولا کہ اپنی بیٹی سے شادی کر لو، اس کے بھائی کی بیٹی تھی اور وہاں بہت پیسہ ملے گا، بہت زیور ملے گا۔ تو اس کے باپ نے بولا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، وہ لڑکی خراب ہے، وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، وہ بچلن لڑکی ہے، آپ دوسری جگہ شادی کر لو۔ تو وہ گیا غریب آدمی کے پاس، بیچارہ بالکل غریب تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، وہاں وہ رشتہ لے کے گیا، بولا ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو غریب آدمی بولا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، لوگ تمہاری بے عزتی کریں گے، لوگ تمہیں تانے دیں گے کہ تم اتنے رئیس آدمی ہو کے کسی فقیر کے گھر پہ گئے رشتہ لے کے۔ تو بولا ہم آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے اور آپ شادی کریے۔ شادی ہو گئی، لڑکی گھر پہ آ گئی، سب لوگ سکون سے رہ رہے، لیکن ساس جو تھی اس کو چین نہیں پڑ رہا۔ ایک دن اپنے آپ کو دروازے میں کمرے کے اندر بند کر لیا، لڑکا پریشان ہو گیا کہ میری ماں کہاں گئی، اور لڑکا بھی آیا، دروازہ کھولا، دروازہ توڑ دیا۔ تو اس کی ماں بولی بیٹا تیری بیوی کچھ نہیں لے کے آئی ہے، میری سہیلیاں، میرے دوست، میرے ملنے والے سب ہم کو تانا دے رہے ہیں کہ کیسی بہو لے کے آئی ہو، تمہاری بہو تمہارے ساتھ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں آئی ہے، بیٹے میری بات مانو، دوسری شادی کر لو۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے نوجوان پہ لعنت ہے، اور ایسی ماں کے اوپر بھی۔ لعنت کا میں نے لفظ استعمال نہیں کیا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جب ماں باپ کسی ایسے چیز کے بارے میں کہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ان کی باتیں چھوڑ سکتے ہو۔ اب تم انہیں فالو نہیں کرو گے، کیوں؟ اب کوئی ماں باپ کہے کہ کسی لڑکی کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ برات کر لو، اسلام کہتا چھوڑ دو، اسلام کہتا اس کو چھوڑ دو۔ لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ غلطی کس کی ہے۔ لوگ یہیں پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر تمہاری ماں نے بولا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تم نے ٹھیک ہم طلاق دے دیں گے، اللہ کہتا ہے کہ ہاں ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، لیکن اب تم کو یہ دیکھنا ہے کہ غلطی کس کی ہے، میری بیوی کی یا میری ماں کی غلطی ہے، یا میری بیوی ستاتی ہے یا میری ماں میری بیوی کو ستاتی ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہاری بیوی کو پریشان کرتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ مطلب یہ نہیں ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ بات کہو تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم گھر سے دور جانے کی وجہ سے تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں،
اس لیے جو ماں باپ کی محبت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر شادی ہو گئی اور گھر پہ سکون نہیں ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو تم کرائے پہ رہ سکتے ہو دوسری جگہ, لیکن شرط یہ ہے کہ روز تمہیں اپنی ماں باپ کا حال پوچھنے کے لیے آنا پڑے گا ان کے گھر پہ. شرط یہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم گھر سے بھاگ گئے تو ماں باپ کی زندگی بھر شکل نہیں دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے, تب گناہ پڑے گا. اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے یہ بولیں وہ کام کرو جو شرک ہے, جیسے قبر کو سجدہ کرو, پیر بابا سے مرادیں مانگو, تمہارے ماں باپ بولے کہ ان سے مانگو, تو میرے بھائی تو ان کی بات کو فالو نہیں کیا جائے گا, ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کی بات پہ نہیں مانا جائے گا. جو جائز بات ہے وہ مانی جائے گی. اور بہت سے علماء کہتے بھی ہیں کہ مان بھی لو ان کی بات, اور مطلب زبان سے کہہ دو, دل سے اقرار مت کرو, زبان سے نکال دو کہ بابا ہمیں میرے ساتھ یہ کر دے. دل سے مت کرو. جیسے آپ کہیں جا رہے تھے, مثال دیتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کہیں جا رہے تھے, آپ کو کسی نے پکڑ لیا, اس نے بولا کہ تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے. یہ سمجھنے کی بات ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جان بچانا ضروری ہے. کیا کہتا ہے؟ جان بچانا ضروری ہے. تم کیا کہو کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا, ہم اللہ کو نہیں مانتے. کہاں سے کہنا ہے؟ دل سے نہیں, زبان سے. اپنی دل سے اللہ دل میں ہے, لیکن زبان سے یہ بولنا ہے. کیوں؟ وہاں پہ جان بچانا واجب فرض ہے. تو تم بول دو کہ چلو ہم نے اسلام چھوڑ دیا, تو وہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے. اس کے بعد تمہارے دل میں خدا بسا ہوا ہے, نبی تمہارے دل میں بسے ہوئے, تو زبان سے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایسے نماز کا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر عباس سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تم گھر سے نکلے اور تم نے سوچ لیا ظہر کی نماز پڑھنی ہے, تم نے نیت باندھ لی 4 رکعت کی, نماز ہو گئی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں روزہ رکھا, سحری نہیں کی, روزہ نہیں ہوا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. رات میں تم سوئے ہو, تم نے یہ سوچا کہ صبح ہم روزہ رکھیں گے, بس نیت ہو گئی تمہاری. کچھ بھی نہیں کرنا, نیت ہو گئی تمہاری. دکان سے نکلے تم اور دل میں یہ سوچ لیا, دماغ میں آ گیا کہ ہم کو عصر کی نماز پڑھنی ہے, جا کے وضو کر کے. اب مصلی پہ آئے, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی. نیت کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں 4 رکعت نماز فرض پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے, وقت عصر کا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. یہ کہنا ضروری نہیں ہے, دل کا ہے. اگر دل میں یقین نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. تم نکلے گھر سے کہہ کے کہ ہم عصر کی پڑھنے جا رہے ہیں, پتہ چلا وہاں تو ظہر کی نماز تھی. وہ تم نے زبان سے کیا, دل میں تمہیں لگ رہا ہے ہم عصر کی پڑھ لیں, ہے وہ ظہر کی نماز. تو میرے بھائی دل میں ایمان ہونا چاہیے. دل میں عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ہر چیز اعمال اللہ قبول کرے گا. زبان سے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں, دل سے قبول ہوتا ہے. دل میں تمہارے کیا ہے. تو بعد میں کہاں سے کہاں لے کے چلا تھا, کہاں بات پہنچ گئی, ٹائم بھی زیادہ ہے نہیں, دلی سے بات ختم کرتا ہوں. تو اس کے ماں نے بولا کہ بیٹے دوسری شادی کر لو آپ. تو اس نے دوسری شادی کر لی, اور وہ آئی بہت سارا سامان لے کے آئی, بہت سارا دہیز لے کے آئی. اس کے بعد اس کو اپنی پہلی والی بیوی سے نفرت ہونے لگی. اس کی بیوی کو, دوسری جو بیوی تھی اس کو نہیں, اس کی بیوی کو نفرت ہونے لگی کہ اس کو کیسے یہاں سے بھگائیں. تو اس نے کیا کرا, اس کا ایک عاشق تھا, اپنی پہلی والی بیوی اپنی سوتن کا نمبر اس کو دے دیا, اور نمبر دینے کے بعد اس سے بتا دیا کہ آپ رات کے 8 بجے فون کرنا, اور جب اس کا شوہر اس کے پاس ہوگا تب ہم تمہیں گھر سے تم کو پیسے دیں گے. اس نے فون کیا رات کے 8 بجے. 8 بجے فون کرنے کے بعد اس کے شوہر نے دیکھ لیا تم کس سے بات کر رہی ہو. اس کی ساس بھی آ گئی, تو اس لڑکی کو مارا, لوہے کے پیپ سے مارا, لوہے کے پیپ سے مارا, اس کو گھر سے بھگا دیا. وہ آئی بولی میری صرف اور صرف غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ دہیز لے کے نہیں آ پائے, اپنے ساتھ کچھ سامان نہیں لے کے آ پائے, صرف میری یہی غلطی ہے. وہ اپنے باپ کے پاس گئی, اور اپنے باپ کے پاس اس کا انتقال ہو گیا لڑکی کا. اس کا باپ بھی مر گیا, اس کی بیٹی بھی مر گئی. اور جو اس کی پہلی والی بیوی تھی, ایک دن اس کے شوہر نے اسی کو پکڑا, اسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے. تب وہ رویا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی. لیکن میرے بھائی اب اس غلطی کا پچھتاوے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں کو اپنی آنکھیں پہلے کھول لینی چاہیے, بعد میں سوچنے سمجھنے سے
بہتر ہے کہ ہم لوگ پہلے اس کے بارے میں سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔